अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर से। मेरे अजीज़ो वाक़या ये है कि पत्तों के करीब एक इब्राहिम नामी शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। बहुत बदतमीज़, बहुत गुसीला और कम आमदनी वाला, कम पढ़ा लिखा शख्स था। अक्सर उसके और बीवी के दरमियान झगड़ा इसलिए रहता था कि वो बीवी को खर्चे से भी तंग रखता था और उसको मार पीट किया करता था। उसकी बीवी नाराज़ होकर कुछ दिन पहले अपनी माँ के घर चली गई और 5 बच्चे उसके पास छोड़ गई। उस दरिंदे ने हरकत ये की कि बीवी को तकलीफ़ देने के लिए और डिप्रेशन में जाकर और गुस्से की हालत में उसने अपने 5 बच्चों को रिक्शा में बिठाया और पत्तों के करीब एक 15 फुट गहरी नहर है जिसके अंदर बहुत तेज़ी से पानी दौड़ता है, वहाँ लाया और एक एक करके सारे बच्चे नहर बुर्द कर दिए और वो मासूम जाने जिनको कोई बचा ना सका पानी में डूब कर मर गई। इस दिलखराश वाक़े ने पूरी कौम और इंसानियत को लर्जा के रख दिया। हम सारे बहुत तकलीफ़ का शिकार हैं और वो दरिंदा गिरफ़्तार हो चुका है, उसको यकीनन सज़ा होगी और हमारी अदालतें और हमारी इंतज़ामिया मौजूद है, वो अपने हिस्से की सज़ा भुगतेगा और उसको अल्लाह के यहाँ भी जाके उसकी पकड़ होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा वाक़या हुआ क्यों? हमें सोचना ये है कि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोका कैसे जाए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि घरों में जो झगड़े होते हैं उसकी 2-3 बड़ी मेजर वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मैं बहैसियत मर्द अपनी औरत को अपने बराबर तस्लीम ही नहीं करता। वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हमने मर्दों को फ़ौक़ियत दी, वो फ़ौक़ियत ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन पर अपने माल खर्च करते हैं, उनकी असमतों, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करते हैं। मैंने उसको उस बात को अल्लाह ताला की ऐसे समझ लिया कि नहीं जी, मैं तो इससे फ़ौक़ियत रखता हूँ और फ़ौक़ियत का मतलब ये है कि मैं अपनी बीवी को मार भी सकता हूँ, इसको गालियाँ भी दे सकता हूँ, अपने ससुराल वालों को भी जलील कर सकता हूँ इसके सामने, और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे अंदर ये ताकत और ये मेरा अखलाकी हक़ है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। औरत और मर्द जब किसी माशरे में रहते हैं तो ये हकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। जिस तरह मर्द का काम घर चलाना, पैसे कमाना, औरत का काम घर के काम करना और बच्चे पालना, ये सारे मामलात हैं, लेकिन इज़्ज़त दोनों की बराबर और यकसा है। इसकी मैं बड़ी अच्छी आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे वालिदैन, जो आज मेरे वालिदैन जब लड़ते हैं और बहस करते हैं, उनके दरमियान जब बहस होती है तो हम बड़ा मज़ा लेके पास बैठ के सुनते हैं। आधे बच्चे माँ का साथ देते हैं, आधे बाप का साथ देते हैं। तो हमने तो अपनी माँ को कभी नहीं कहा कि तू एक औरत है और तू मेरे बाप से उम्र में भी छोटी है और तू इससे बहस कैसे कर सकती है मेरे बाप से। ऐसा हम नहीं कहते अपने वालिदैन को। इसी तरह दोस्तों, हमारे घर में जो औरत रहती है वो इज़्ज़त और एहतराम के और इज़्ज़त नफ्स के मामले में हमारे बराबर है। दूसरी बात, ये झगड़े इस वजह से भी होते हैं, बाज़ औक़ात मियाँ बीवी एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। तो खुदारा, अगर आप तस्लीम नहीं करते तो शादी की इब्तिदा में ही कोई फ़ैसला कर लिया करें, बजाय इसके कि इस बात को आगे लेके जाएं। जब बच्चे हो जाते हैं फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, क्योंकि दोनों को बच्चों से प्यार होता है और मर्द जो है वो औरत के बगैर बच्चे नहीं पाल सकता। और अगर ऐसी सूरत में जब औरत नाराज़ होकर जाती है और बच्चों को ले जाए तो मर्दों का बेचारों का बड़ा बुरा हाल होता है। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। अब मैं बात करूँगा पाकिस्तान के उन 30, 35, 40% मर्दों की जो अपनी बीवी को मारते भी हैं, उसको गालियाँ भी देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर, मैं अभी परसों भी एक वीडियो में कहा कि मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा पाकिस्तान है। इसमें अगर घर कायम है, शादी जैसा इंस्टीट्यूशन कामयाबी के साथ चल रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो ये वालिदैन बहुत अच्छा करैक्टर कर रहे हैं। और ये वो वालिदैन नहीं है जो आपस में लड़ते हैं या शौहर बीवी को मारता है। मैं उन लोगों की, पर्टिकुलर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऐसा करते हैं, वो जो कि शायद 30-35% हैं, ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ नहीं समझते।
تو دوستو یہ والا مائنڈ سیٹ بالکل ہمارے یہاں ہے، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. تو کسی بھی صورت ہم نہ اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں، نہ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ہم اس سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، ہم اس سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی بات پہ سہمت نہیں ہیں تو 4 دن بعد ڈسکشن کر لیں اس کے اوپر، سارے معاملات گفتگو سے حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نہیں کرتے. اس میں غصہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. تیش میں آ جاتا ہے مرد، غصہ ہو جاتا ہے میں مرد ہوں، وہاں سے سارا مسئلہ خراب ہوتا ہے. آپ ضرور سوچئے گا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بہت سارے نقصانات ایسے ہیں، اگر ہم غصہ نہ کرتے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے اور صدق کے دل سے اکیلے میں بیٹھ کر سوچنے کی بات ہے، اس پہ سوچیے گا ضرور. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ناز و پلی جو آپ کے گھر آتی ہے، وہ خواب لے کر آتی ہے، اس کے خوابوں کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دیجیے، وہ آپ کے خواب پورے کرے گی. اور اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اپنی ان بہنوں سے جو خرچے کی کمی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں یا تکلیف میں مبتلا رہتی ہیں یا مرد کو ٹیز کرتی ہیں. تو کائنڈلی تھوڑا سا برداشت کر لیا کریں میری بہنیں، کیونکہ پاکستان کے حالات تو ہم سب جانتے ہیں، اور اس کرونا نے تو اور بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کر دیا. تو پیسے کی کمی ہونی چاہیے گھر میں اور وہ پوری بھی ہو جاتی ہے، لیکن محبت کی کمی میری بہنوں شوہر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ مرد ہے کہ جس کو اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو ہوتا یہ آپ کا مجازی خدا ہے. تو اس کے ساتھ محبت سے رہا کریں. بابا جی اشفاق صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے بڈی نو خرچے تو تنگ نہ کری تے اینو غصہ نہ کری تے کٹی نہ اینو. مجھے اس وقت اس بات کا نہیں پتہ تھا، لیکن شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا، کیونکہ مرد ہوں، طاقتور ہوں، میری بات نہ مانیے تو تیش میں آ جاتا ہوں. تو میں ایسے وقت میں باہر چلا جایا کرتا تھا. اب تو خیر امیاں بیوی میں بہت دوستی ہے، لیکن سٹارٹ میں کچھ پرابلمز آتی ہیں. اگر ہم اس کو ڈیل کر لیں آسانی کے ساتھ تو وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میری بہنوں آپ یاد رکھیے گا کہ میری بیوی نے، میں اپنی بات کرتا ہوں ہمیشہ، 11 سال غربت دیکھی ہے میرے ساتھ، خوفناک قسم کی. وہ میری یامہا کے اوپر ایسے گھوما کرتی تھی جیسے مرسڈیز پہ گھومتی ہو. وہ میرے کمائے ہوئے چند ٹکوں کو چوم چاٹ کے خرچ کیا کرتی تھی اور بڑا فخر کیا کرتی تھی، اور وہ انہی پیسوں میں گزارا کرتی تھی. میں نے اپنی کتاب چکر چولے میں اپنی بیوی کو ٹریبیوٹ بھی دیا ہے داسی کے نام سے. اس میں میں نے لکھا تھا، میں آپ کو ہی بتا دیتا ہوں کہ میرے گھر میں پہلے 11 سال میں نے اپنا 10 سال اے سی نہیں لگوا سکا تھا. پہلا سال میری بیوی نے میرے گھر میں ایک پنکھے میں اوپر والے پورشن میں جون جولائی اگست گزارا تھا. اگلے سال میرے بڑے بھائی نے مجھے ایک ایئر کولر لگوا دیا تھا، اور 10 سال کے بعد میں اے سی لگوا سکا تھا، لیکن اس نے اس تک نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ آج میں سوچتا ہوں وجہ یہ تھی، ایک تو وہ خاتون بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی تھی، سمجھدار ماں باپ کی اولاد تھی، ٹرینڈ بچی تھی. دوسرا یہ کہ اس کو اپنے شوہر سے محبت تھی، اور وہ جانتی تھی کہ عورت کا کرتویہ، عورت کا فرض کیا ہے. اور بابا جی اشفاق صاحب، ان کا اگر آپ چاند کا سفر پڑھیں، اتنی غربت تھی جب نوکی بھائی بیمار ہوئے اور وہ ایک ادھار لے کر جب گئے میکلور روڈ پہ ایک ڈاکٹر کے پاس، اور پھر نہ دوائی کے پیسے بچے کیونکہ ڈاکٹر نے فیس بڑھا دی تھی، اور نہ ان کے پاس واپسی کا کرایہ تھا. تو وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے اپنے بچے کو لے کر اپنے گورنمنٹ کالج آ گئے، اور وہاں اس بچے کا بخار اتر گیا تھا. تو پھر اگر آپ ایلس فیض اور فیض احمد فیض کو دیکھیں، ایون آپ رفیع پیر صاحب کو دیکھیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جو نیچے سے ترقی کر کے اوپر گئے ہیں. ان کے گھروں میں کوئی بہت زیادہ آمدنی نہیں آتی تھی، لیکن ان کے گھروں میں کیا تھا؟ عقل تھی، شعور تھا، محبت تھی، جس نے ان کو جوڑ رکھا تھا. دوستو اس طرح کی بے تحاشا کہانیاں میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جن بیویوں نے غربت کے عالم میں رہ کر اپنے شوہر کو سپورٹ کیا، اور آج وہ خاندان پاکستان کے بڑے بڑے خاندان ہیں. تو میں آپ تمام سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. اس غصے نے دنیا تباہ کر کے رکھ دی ہے. اور ابلیس نے بھی غصہ کیتا سی نا، وہ کہندا سی میں اینو سجدہ کیویں کراں، میں تے پوری دنیا دے چپے چپے تے سجدہ کیتا ہے، ویکھ لو وہ راندہ درگاہ ہو گیا کہ نہیں. اپنا غصہ نکال دیں، وہ بیوی ہو، کیونکہ بڑی بڑی سخت بیویاں ہوتی ہیں. میں یہاں مرد کو یا عورت کو مورد الزام ٹھہرانے نہیں آیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں فریقین غصہ نہ کریں، پیار سے بات کریں.
برے وقت کو مل کر گزاریں، کیونکہ زندگی خوشی اور غمی سے عبارت ہے۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے بہت بہت امیر دوست ہیں، فینز ہیں پوری دنیا میں۔ بڑا اچھا کھانا کھلا کے بڑی سی گاڑی میں گھمانے کے بعد وہ مجھے ایک بند کمرے میں لے جا کے مجھ سے کہتے ہیں کہ یار سکون قلب نہیں ہے، کیسے ملے گا؟ مجھے بہت ساری بہنیں شکوہ کرتی ہیں کہ جی بندہ روز کٹتا ہے، میرے کو کٹ کھا کے 15 سال ہو گئے نا، ہن میرے کو بال برداشت نہیں ہوتی، سورا بھی کٹتا ہے، سس بھی کٹتی ہے، دیور بھی کٹتا ہے۔ ایسے نہ کریں یار، اگر جن گھروں میں ایسا ہوتا ہے ایسے نہ کریں۔ پھر ایسا بھی ہے کہ جی سالیاں اور ساس اور سسر جو ہیں سالہ، وہ بہنوئی کو اور داماد کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، تو کماندہ نہیں تو فین۔ یار ایسا نہ کریں، دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی مت کریں، خدا کا واسطہ ڈونٹ پوک یور نوز۔ اس انسٹیٹیوشن کو چلنے دیں، اس سے بچے منسلک ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں جاتے ہیں، اچھے بچے پروڈیوس ہوں گے، پاکستان کا معاشرہ اچھا ہوگا، نرم ہوگا۔ اس طرح کے بچے جب جوان ہوتے ہیں، جو ماں کو کٹ کھاتے دیکھتے ہیں، ناراضگیاں دیکھتے ہیں، تو پھر آگے ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر دوسری بات، مجھے یہ پتہ جب چلا کہ بانو کسیا آپا کو کھانا نہیں پکانا آتا تھا، تو اشفاق صاحب نے کبھی بھی، شروع کی بات ہے، کبھی بھی کھانے کی بد تعریفی نہیں کی۔ تو دوستوں، اس دن کے بعد میری بیوی کو میں نے کبھی نہیں کہا کہ کھانے میں نمک کم ہے یا تیز ہے یا ذائقہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں محبتیں لے کر آئیں۔ اتنی پیاری زندگی، اس کو اگر ہم لڑائی جھگڑے میں گزار دیں گے، اور وہ بہنیں آخر میں کہوں گا جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا را واپس آ جائیں، اپنے بچے، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے شوہر کو دیکھیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے گھر آ جائیں، گھر آپ کا یہی ہے۔ پھر میں گزارش کروں گا ان شوہروں سے کہ جن کی غلطی کی وجہ سے ان کی بیویاں ناراض ہو کے رس کے انہیں تو چلی گئی ہیں، کاکا جا کے معافی منگ، سورے کو وہ پیر پھاڑ، بڑھی کو معافی منگ تو انہوں کار لیا۔ اور معافی کے بارے میں آقا دو جہاں سرکار مدینہ کا فرمان یہ ہے کہ معافی مانگنے سے اگر تمہیں یہ لگے کہ دنیا میں تمہاری عزت میں کوئی کمی ہو گئی ہو، تو روز محشر رسول اللہ سے لے لینا۔ معافی دینے اور معافی لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یقین کریں، آپ کی عزت، آپ کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے شوہروں کو، اپنی بیویوں کو خوش رکھیں۔ ایک خوشحال گھرانہ جو ہے وہ تندرست اور توانا، کارآمد، ذہین بچے پیدا کرتا ہے، جو پھر آگے چل کے پاکستان اور اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ دوستو، پیار کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، درگزر کے ساتھ رہیے۔ ابھی پچھلے دنوں میں چھوٹی سی بات سناتا ہوں، میرا جگر کا ٹیسٹ کروایا تو وہ 50 پر ہونا چاہیے تھا، وہ اس کا والیوم آیا 700۔ تو میرے جگر نے ٹیسٹ کے ذریعے میرے ڈاکٹر کو بتایا، میرے ڈاکٹر نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی پھل کھانے سر، جوسز پینے اور ابلے ہوئے چاول پچ نکالے بغیر اور گھیا کھانا ہے۔ لو جی، وہ کھا کے 2.5 مہینے میں پرہیز کرتا رہا، اور ابھی کل جب میں نے اس کا ٹیسٹ کروایا تو میرا جگر، جو کہ پری سروسس پروسیس میں جا چکا تھا، سروسس ہوتا ہے جگر جب سکڑنا شروع کر دیتا ہے، تو دوستوں میں حیران ہو گیا کہ میرا جگر واپس آ گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، 40 یا 50 پہ اس کا والیوم آ گیا۔ تو میرے جسم کا ایک آرگن، ایک حصہ، جس نے ٹیسٹ کے ذریعے میرے ڈاکٹر کو یہ کہا بے زبان نے کہ یار میری حفاظت کرو، میرے تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، مینوں بڑی کٹ پی رہی ہے، مینوں بڑا ذلیل کر رہا ہے افتخاری عجیب جو کھانے کھا کے، مرغن غذامہ کھا کے، بد احتیاطی کر کے، بے احتیاطی کر کے۔ میں نے اس گونگے جگر کی بات سنی ڈاکٹر کی زبانی، اور میں نے اپنی مرضی سے اس کی منشا کے مطابق دوائیاں کھا کے اور کھانے کھا کے، پرہیز کر کے، میں نے اپنے جگر کو ٹھیک کر لیا، جو کہ گونگا تھا اور بول نہیں سکتا تھا۔ دوستو، ہماری بیوی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، یار یہ تو چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یار نہ کر یار، مینوں گال نہ کٹ یار، محنت زیادتی نہ کر یار، ویخ تو غصے چ آ کے مینوں کہتا۔ دوستو، میں نے ایک گونگے جگر کی بات سن کے 2 مہینے پرہیز کر کے، پھیکا کھانا کھا کے اس کو ٹھیک کر لیا۔ تو جو آپ کے گرد زندہ لوگ ہیں، ان کی آوازوں پہ کان دھریں یار، یہ بڑے اہم لوگ ہیں، یہ نہ ہو تو زندگی کا ثبات نہیں رہتا۔
اللہ تعالیٰ مجھے جگر کی طرح اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، زندہ لوگوں کی، جیسے میری بیوی بھی شامل ہے، میری ماں بھی شامل ہے، میرے باپ بھی شامل ہے، کی آواز سننے کی اور ان کی شکایت کو دور کرنے کی، اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔